अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। क्या सियासत के सीने में दिल नहीं होता है? बिकॉज हम देख रहे हैं कि सियासी रवैयों में सियासी अदब बर्दाश्त की इस कदर जो है वो बहुतात हो चुकी है। पता नहीं चलता कि कहाँ पे पर्सनल लाइफ, सियासी जिंदगी, कहाँ रख रखाव, कहाँ हमारी जो मशरकी रवायात हैं उनके दरमियान में हमें कहाँ जो है लकीर खींचनी है। लेकिन साथ साथ क्या सियासत से बढ़ के इस वक्त कौमी जो अवाम है उनकी सेहत सबसे बड़ा इशू नहीं होना चाहिए? प्रोग्राम के आगाज में इस पर बात भी करेंगे। क्या ये वक्त लड़ने का है या क्या ये वक्त तसादम का है? दूसरी लहर आ चुकी है, मिल बैठ कर सर जोड़ के कोई पॉलिसी बनाने का क्या ये वक्त नहीं है? क्या कभी वो वक्त नहीं आएगा जब हम किसी इशू के ऊपर इकट्ठे हो सकते हैं? आखिर में बढ़ते हुए कोविड से जो मिलकर रोकना है उसमें खाली एक स्टेक होल्डर के काम करने से नहीं होगा। ये बात अवाम को, हुकूमत को, अपोजिशन को और तमाम जो ताजिर होंगे, हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग, आप सब अपना हाथ बटाएंगे तभी कोविड को हम पीछे धकेल सकते हैं। आगाज करते हैं जी। मुल्तान के अंदर एक जलसा होने वाला, अभी तक तो मालूम होगा ही आपको, पीपल्स पार्टी PMLN बजिद है कि वो जलसा होगा ही होगा। हुकूमत ने अपने तौर पे ठान लिया कि इस मरतबा जलसा होने नहीं देंगे और उसका नतीजा ये है कि कुछ पकड़ धक्कड़ की जा रही है, कुछ गिरफ्तारियां की जा रही हैं। सो बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत इस दफा ये जलसा होने नहीं देगी। कहां पर ये तमाम मामला खड़ा है हम आपको दिखाना चाहते हैं। जरा सुन लीजिए कि दोनों तरफ का मौकफ क्या है, हुकूमत क्या कहती है और अपोजिशन किस बात पे वजिद है। हमने ये फैसला किया था कि जब तक ये नीचे नहीं जाती कर्व तब तक हम कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं करेंगे। लोगों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं, ये कोई फायदा नहीं होना है जलसे जुलूस से। कोई किसी को NRO नहीं मिलने लगा, हम बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देंगे। जो भी अगर खुदा न खास्ता अस्पतालों में बोझ पड़ा, इसकी डायरेक्ट जिम्मेदार जो है ना वो अपोजिशन होगी, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हर कीमत पे मुल्तान का जलसा होगा। अगर इन्होंने किला कुना कासम पार्क को न खोला तो फिर पूरे मुल्तान में जलसा होगा। और अगर कोई वाकया हुआ तो हमारा FIR में नामजद मुलजम जो है वो इमरान खान होगा। हमारी तमाम लीडरशिप उसको भी अरेस्ट कर ले तो जलसा तो ये फिर भी होगा, किला कोना कासिम बाग में ही होगा। अब बात अगर हम करते हैं ऑपोजिशन की क़यादत से कि भाई इस वक्त क्या ये वक्त मुनासिब है कि आप ये जलसे करें, तो उनका एक बड़ा ही सीधा लॉजिक है। वो कहते हैं कि लोगों ने अगर आना है तो आएंगे, नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे। हम किसी पे जोर जबरदस्ती तो नहीं कर रहे। सुनिए जरा। हमने कॉल दी है कि हम जलसा करेंगे। अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है, आवाम जो आ रही है वो ना आए, हमने उनको जबरदस्ती नहीं कहा आप आए। गवर्नमेंट ने एक आगाही जो है वो दे दी है। अगर उसके बाद अगर लोग समझेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो सही कह रही है तो ठीक है, हमारे जलसों में नहीं आएंगे। जो लोग ये समझते हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ सिम्टम्स हैं, वो ना आए। सो जी, ये है मजमूई तौर पे जो एक पैगाम इस पूरे जलसे के हवाले से कुछ दिखाना चाहते हैं आपको। पेशावर के जलसे के बाद की सूरत हाल, कुछ मनाजिर आप देखें उस स्टेज, उस तस्वीर में। ये बिलोर हाउस की तस्वीर है जी। वहां पर समर हारून बिलोर साहिबा जो हैं उनकी भी तस्वीर है, साथ मरीम नवाज साहिबा बैठी हुई हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी। अब इस पिक्चर की सिग्निफिकेंस ये है कि इस तस्वीर में मौजूद दो लोग जो हैं वो इस वक्त कोविड पॉजिटिव हैं। अब से कुछ देर पहले समर हारून बिलोर साहिबा ने ये ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट कराया है, मैं कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हूं और मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। ये है वो तस्वीर जी। अच्छा, और मैं उम्मीद करती हूं कि मैं जल्द रिकवर कर जाऊं। हम भी उम्मीद करते हैं कि अल्लाह मियां सबको सेहत-याब करे, बिलावल भुट्टो को भी, समर साहिबा को भी। इससे पहले ये तमाम एक्टिविटी हम आपको दिखाना चाहते हैं। अभी तमाम चीजें अवॉइडेबल थी, बिल्कुल अवॉइडेबल थी। ये देखें, इससे पहले जो है ये बिलोर हाउस में यहाँ पे गुलाम बिलोर साहब भी नजर आ रहे हैं, बिलावल भी नजर आ रहे हैं। और ये इसके बाद अगली तस्वीर में जैसे मैंने आपको दिखाया था, मरियम है, बिलावल अपने स्टेज के ऊपर हम देख रहे हैं, वली के साथ है और डिफरेंट लोग और हैं। अच्छा, इसमें SOPs की कितने फॉलो हो रहे हैं मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहती। ये जो स्क्रीन है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कितने लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, कितने लोग जो SOPs पे अमल करें। और बिलावल ने SOP पे एक्चुअली अमल किया भी, मास्क पहना भी हुआ था, उसके बावजूद उन्हें कोविड हो गया। अल्लाह में उनको जल्दी जल्दी सेहत दे। अच्छा, इसके बाद उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया और कहा कि मैं जो हूँ, जो भी सियासी एक्टिविटीज करूंगा वो अपने घर से करूंगा, कैमरे के थ्रू। वेरी गुड डिसीजन, अच्छी बात है, जरूर कीजिए। एक हौसला मिलता है आपके वर्कर को कि भाई हमारे जो लीडर हैं वो सियासत कर भी रहे हैं और बिल्कुल ठीक ठाक भी हैं। बड़ा अच्छा सिंबलिज्म होता है। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे आ जाती है जब आप कहते हैं कि मुल्तान के अंदर जो जलसा होगा उसमें आप लोग, तमाम लोग जरूर आइए, मैं वर्चुअली वहां से खिताब करूंगा। तो प्रॉब्लम इज कि जो मुल्तान, जिसका इस वक्त तीसरा नंबर है ट्रांसमिशन का पंजाब के अंदर, वहां पे कितना ज्यादा ये वाइज डिसीजन है कि पीपल्स पार्टी के जो सपोर्टर हैं, PMLN के भी आएंगे, जिस जमात के भी आएंगे, उनको उस वक्त यहां पे लाया जाए, जबकि मालूम है कि दूसरी वेव की उठान इतनी ज्यादा
ہے. اچھا جی, اس کے بعد ابھی بھی بہت اس کے بعد تنقید کی گئی کہ آپ مت کیجئے جلسہ, خاص طور پہ اگر 1 مہینے چھوڑ دیں گے آپ لوگ, سائیکل بریک کر دیں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. لیکن بہرحال ابھی بھی حکومت کی طرف سے جو پکڑ دکڑ کے ہم دیکھ رہے ہیں انسیڈنٹس, جس میں قاسم گیلانی صاحب کو اور اس کے علاوہ یوسف زئی گیلانی صاحب کے بچوں کے خلاف FIRs ہیں, PMLN کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں, وہ ایک علیحدہ ایکٹیویٹی, اس پہ ہم پوچھیں گے کہ بھئی یہ کیوں کیا جا رہا ہے, کیا یہ کرنا اس وقت ضروری ہے. لیکن اس کے باوجود یہ جلسہ ضرور ہوگا. بار بار یہ ٹویٹس تمام قیادت کر رہی ہے. مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ میں وہاں پہ ضرور آؤں گی تقریر کرنے کے لیے. نواز شریف نے مجھے کہا ہے کہ آپ آئیے وہاں پہ اور وہاں پہ جا کے آپ ذاتی غم و رنج بھولیں اور عوامی جلسے میں شرکت کریں. لیکن ساتھ ساتھ مریم صاحبہ کو جو NMD کیٹ ٹیسٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ 1.5 لاکھ کے قریب ہیں, ان کا غم بھی کھایا جا رہا ہے کہ بھئی اتنے سارے لوگوں کو اکٹھے جگہ بٹھا کر جو ٹیسٹ کرایا جائے گا, سو ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کی بات نہیں ہے. تو جیسے حکومت جو ہے وہ ایک طرف یہ ٹیسٹ ہونے دینے جا رہی ہے, اس کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ 1.5 لاکھ اسٹوڈنٹس کی زندگیوں کا معاملہ ہے. ویسے ہی اپنی پک اینڈ چوز کی سیاست نہیں کرنی چاہیے اپوزیشن کو بھی اور حکومت کو بھی. اگر وہ جلسہ غلط ہے تو ان طلبہ کی بھی زندگی اور فیوچر کے بارے میں انہیں سوچنا چاہیے. سو یہ صرف آپ کو ہم ایک جھلک دکھا رہے ہیں کہ اس وقت یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں, اور بڑی ایک کٹھور پن ہے. کوئی نہ کوئی مڈل گراؤنڈ ڈھونڈنے کو شاید تیار نہیں ہے, یا بات اتنی آگے چلی گئی ہے کہ اب کوئی مڈل گراؤنڈ اس میں ہے بھی نہیں. عثمان ڈار صاحب, معاون خصوصی برائے امور نوجوانان, ہمارے ساتھ موجود ہیں. نفیسہ شاہ صاحبہ, سینٹر مصدق ملک صاحب اس وقت خود بھی کووڈ سروائیور ہیں, اللہ کا شکر ہے اب ٹھیک ٹھاک ہیں, صحت بند دکھائی دے رہے ہیں آواز سے. تو بہت شکریہ آپ تینوں کا. نفیسہ صاحبہ, آپ سے ہی آغاز کریں گے. سب سے پہلے تو مبارکباد, بختاور بی بی کی آج منگنی تھی, بڑے عرصے بعد پیپلز پارٹی میں کوئی ذاتی خوشی آئی ہے اور اللہ میاں ان کو مبارک کرے, یہ اچھی ایک جوائفل یونین ہو. لیکن بات اپیرنٹلی اب اس جلسے کے اوپر آئے گی. 1 مہینے جلسے پوسٹ پون کرنے میں حرج کیا ہے, اگر آپ یہ ہمیں سمجھا سکیں. آپ نے نقطۂ نظر سے یہ سارا جو آپ کا انالیسس تھا یہ اس وقت سے شروع ہوتا جب پہلا ویو تھا, اور پہلے ویو میں حکومت کا کیا رویہ تھا. اس ویو میں ابھی تو ہمارے پاس کوئی سائنٹیفک امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے ٹو اینالائز کہ یہ سیکنڈ ویو کب شروع ہوا, یہ سیکنڈ ویو ہے یا تھرڈ ویو ہے, کیونکہ حکومت کا جو ڈیٹا ہے وہ بہت ہی شیڈی ہے. جس وقت سندھ جو ہے 15,000 10,000 کے ٹیسٹ کر رہے تھے, تو یہ 2-3 ہزار پنجاب میں کر رہے تھے. KP میں بالکل ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی تھی کیونکہ وہ ڈیٹا جو ہے وہ چھپانا چاہ رہے تھے. اس وقت حالات یہ ہیں کہ ہم لوگ ہر چیز دیکھیں, یہ وہ جماعت ہے, ہماری وہ جماعتیں ہیں جو اس وقت آئین کی حکمرانی کی جنگ لڑ رہی ہیں. ہم سب سے آگے بڑھ کر SOPs ہو, لاک ڈاؤن ہو, کوئی بھی گورنمنٹ کی پالیسی آبزرو کریں گے, لیکن منافقت کی پالیسی نہیں چلے گی. سندھ میں انہی کے پارٹنرز جھگڑے کر رہے ہیں کہ ہم مزاحمت کریں گے اگر 2 گھنٹے آپ نے کم 6 بجے کیوں دکانیں بند ہو رہی ہیں جی, 8 بجے بند کریں. انہی کی جماعت کے لوگ کہتے تھے کہ مالز کھول دیں, شاپنگ ایریاز کھول دیں, مارکیٹس کھول دیں. صدر پاکستان بیٹھ کر عید کے لیے اور رمضان کے لیے, تراویحوں کے لیے SOPs جو ہے وہ طے کر رہے تھے. اس وقت آپ مجھے بتائیں اس ملک میں کتنی بازاریں ہیں, کتنے مارکیٹس ہیں, اور ان کے اپنے جو MNAs MPAs ہیں وہ ریبن کٹنگ کر رہے ہیں کس چیز کی. لیکن نفیسہ بیوی, 2 باتیں, آپ حکومت کے ڈیٹا کو نہیں مانتے, ٹھیک ہے چلیں I'll take it. اب سیکنڈ ویو کب شروع ہوئی, کب ہوئی, ایک میری بات سن لیجیے. سندھ حکومت کا ریپرزینٹیٹیو NCOC میں بیٹھتے ہیں, آپ کی اپنی وزیر صحت عذرا پچور صاحبہ آن ریکارڈ ہیں جو کہتی ہیں کہ کیسز بڑھ چکے ہیں. میں تو کہتی ہوں, وہ کہتی ہیں کہ سب کچھ بند کر دیا جائے, تمام مجمع ختم کر دیا جائے. آپ کی سندھ حکومت کا یہ سرکولر ہے, اٹ مینس کہ تھنگز آر سیریس. وہ ہے تو پھر خان صاحب کے جو پارٹنرز ہیں 2 گھنٹے کیوں آگے کر رہے ہیں ٹائم. خان صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں, ایک ہی بریتھ میں اتنے ہپوکریٹس ہیں, ایک ہی بریتھ میں کہتے ہیں کہ میں لوگوں کی روزی کو نہیں روک سکتا اور میں اس لیے کارخانے بھی چلیں گے اور دکانیں بھی چلیں گے اور مارکیٹس بھی چلیں گے. تو کیا صرف اور صرف کورونا جو ہے وہ ایک گیدرنگ,
ایک دن بالکل چند بالکل گھنٹوں کی بالکل گیدرنگ نفیسہ سے صاحبہ، حکومت جو سندھ کورونا کا پھیلے گا، میں آپ وہ کو ڈیلی یہ کی بنیاد اخبار پہ میں کتنے چھپنے لاکھوں والا ہزاروں لوگ، اشتہار دکھانا چاہتی ہوں اور جس میں ایک لائن لکھی ہوئی ہے کہ ماریا، جتنا ممکن ہو سکے اور پھر غیر ماریا، ضروری یہ گھروں بتائیں، سے باہر ایک نکلنے اور سے سوال ہے، اجتناب کریں. یہ آپ کے اپنے اشتہار میں لکھا ہوا ہے، اخباروں میں چھپا ہوا ہے یہ. لیکن حکومت کی یکساں پالیسی ہونی چاہیے. یہ دورہ معیار نہیں چلے گا کہ سندھ کے لیے ایک اور قانون، کے پی کے لیے ایک اور، پیپلز پارٹی کے لیے ایک اور، اپنوں کے لیے ایک اور. پیپلز پارٹی کا بھی جب دورہ کل معیار موسیٰ لگ رہا ہے، گیلانی کو سندھ میں arrest کچھ کیا اور گیا، ہے، please وفاق hear me کے لیے out, کچھ اور ہے. please hear me out, ہم please hear me out. جی کہہ رہی ہوں. کل جب موسیٰ گیلانی کو انہوں نے اریسٹ کیا کہ یہ ایک ویلکم ریلی نکال رہے ہیں، اسی وقت اسی ٹائم پر پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ جشن منا رہے تھے، سیلیبریٹ کر رہے تھے. ان کے ایک کارکن کو انہوں نے ایک نوالا دیا منہ میں کہ آپ جی ایم ڈی اے کے چیئرمین بنے، وہ ڈھول بجا بجا کے اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے. ایک گاڑی میں 50 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. وہاں کیوں نہیں پینڈیمک لا اپلائی ہوا؟ غلط تھا، ان سے پوچھیں کہ ملک بھر میں پینڈیمک لا کدھر اور کیسے اور کتنا اپلائی ہوا ہے. ان کے اپنے وزیر جو ہیں وہ ایس او پیز کے وائلیٹ کر رہے ہیں. چلیں مجھے پوچھنے دیں پھر یہ مجھے ڈار صاحب سے پوچھ لینے دیں ساری باتیں، کیونکہ میں ہم لوگ ہر چیز ماننے کے لیے آن تیار ہیں. پرنسپل میں گرفتاریوں کے خلاف ہوں. پولیٹیکلی سیاسی گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے. میں پرنسپلی اپنی پوزیشن یہاں سٹیٹ کر دوں. ڈار صاحب یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس جلسے کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں. کیا یہ وہی بات ہے؟ آپ کو یہاں پہ جلسے کو روکنے کے لیے گرفتاریاں کر رہے ہیں اس وقت؟ اور وہی جو انہوں نے اگزامپل بتائی ہے، اس سے پہلے پشاور میں بھی ہوا ہے کہ جماعت اسلامی کا جلسہ ہوتا ہے، پی ڈی ایم کے جلسے پہ احتجاج پر آپ کو اختلاف ہے. اسی طریقے سے آپ کے اپنے لوگ کبھی کہیں نہ کہیں چھوٹی چھوٹی اپنی کارنر میٹنگز کر رہے ہیں، اپنے جو بھی ویلکمنگ ان کی ایونٹس ہیں اس پہ وہ شامل ہو رہے ہیں. تو شاید خان صاحب کا نیچے تک میسج پہنچا نہیں سب کو کہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنی ہے. یہ پک اینڈ چوز کا کیا تاثر آ رہا ہے؟ دیکھیں ماریا، بالکل ایسا نہیں ہے. پہلے تو کوئی بھی ان دونوں رہنماؤں میں سے بھی قوم بھی دیکھ رہی ہے، آپ کے اصل سوالوں کا جواب نہیں دیں گے. جلسہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اور آگے پیچھے کی باتیں کر رہے ہیں. ملتان میں جو پکڑ دکڑ ہوتی ہے آپ کے سامنے ہے. ایڈمنسٹریشن کے حکامات اس طرح پھاڑ دیے جاتے ہیں، ہوا میں لہرا دیے جاتے ہیں اور پھر ریلیز نکالی جاتی ہیں جن کے اوپر پابندی ہے. پھر بعد سینکڑوں ورکرز کو ساتھ لے جا کے ایک تھانے کے اوپر دھاوا بول دیا جاتا ہے. اور ایسی صورت میں آپ بتائیں جب یہ قانون کی وائلیشن کریں گے، چاہے وہ ماریا میں ہوں، چاہے ڈاکٹر مصدق ملک ہوں، کوئی بھی ہو، ہمیں قانون کا سامنا کرنا ہے. یہ کیا جواز ہے جی ہم بدماشی بھی کریں، ہم ریاست سے ٹکرائیں بھی، ریاست کو للکاریں بھی، پولیس کے ایس ایچ او کو بھی للکاریں، ڈپٹی کمشنر کے احکامات پھاڑ دیں اور ہم انٹچیبلز ہیں. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو خود کو قانون سے بالاتر سمجھتا تھا. یہی وجہ یہ اس طرح چیخو پکار کر رہے ہیں. یہاں تو بتائیں پشاور میں ہوا کیا ایسا ہوا، گجرانوالہ میں ہوا کچھ ایسا ہوا جس طرح یہ ایف آئی آرز کو لے کے تڑپ رہے ہیں. میں قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں سٹنگ پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر انہوں نے دہشت گردی کا پرچہ دیا تھا. آپ کے جو صدر ہیں اس وقت پاکستان کے، ان کے اوپر انہوں نے دہشت گردی کا پرچہ دیا دھرنے پہ. فورن منسٹر کے اوپر انہوں نے دہشت گردی کا پرچہ اس وقت دیا تھا. یہ ایف آئی آر کا کیا رونا رو رہے ہیں موسیٰ گیلانی کو لے کے؟ میرے اوپر خود میرے گھر میں چادر چار دیواری کا تقدس پمال کر کے سیڑھیاں لگا کے سیالکوٹ کے اندر پولیس گھر میں گھس کے بچوں تک کو لے گئی تھی. یہ ابھی کیا ان کے ساتھ ہوا کیا ہماری؟ یہ جو ابھی بول رہے ہیں جی ملتان میں ہمارے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. میں ایک جواب دینا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے 1 منٹ دینا. یہ بار بار پہلی لہر کی بات کرتے ہیں. پہلی لہر کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی پالیسی سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرونا پہ قابو پایا گیا. پوری دنیا نے اسے سہرایا. لیکن ڈر سب خیر جی بالکل یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں، یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں ذرا مجھے سمجھائیے. ٹھہرے یہ مجھے سمجھائیں ڈار صاحب. جو پہلی پالیسی کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اس وقت 2 مہینے فلائٹس نہیں چلی، ٹرینز نہیں چلی، ٹرانسپورٹ بند تھی، لاک ڈاؤن تھا، ریسٹورنٹس بند تھے، شادی ہال بند تھے. اب یہ سب کھلا ہے. خان صاحب نے کہا میں لاک ڈاؤن نہیں کروں گا، کچھ چیزیں بند ہوں گی. اب کیا پالیسی ہے؟ میں دیکھیں اس وقت بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب عام آدمی کے لیے بات کر رہے تھے، چھابڑی والے کے لیے بات کر رہے تھے، رکشے والے کے لیے بات کر رہے تھے، دیہڑی دار مزدور کی اس وقت بھی بات ماریا کر رہے تھے، جو بہت بڑی تعداد میں کروڑوں میں آپ کے وہ دیہڑی دار مزدور ہیں جو روزانہ کماتے ہیں، روزانہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. سمارٹ لاک ڈاؤن کی ہم بات کرتے رہے.
ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن کی بات کرتے رہے. یہ سندھ میں وہ لاک ڈاؤن لگانے پہ تلے تھے یا ملک میں جو ہندوستان نے لگایا. معاشی دیوالیہ ہو گیا ہندوستان کا. اسی سمارٹ لاک ڈاؤن, ٹارگیٹ لاک ڈاؤن میں ہم نکلے. لیکن آج ایک فرق ہے ماریا, اس وقت ہم سب متحد تھے, سارے صوبے متحد تھے, پوری قوم اکٹھی مل کے کرونا کا ہم نے مقابلہ کیا. آج یہ کیسا دورہ میں آ رہا ہے. اگر نفیسہ شاہ صاحبہ کی باتوں کو, اپوزیشن کی باتوں کو میں سچ مان لوں جی, کرونا جس طرح یہ کہہ رہے ہیں جی کھلی گیدرنگ جلسے ہونے تو نہیں ہوتا, تو بابا سندھ کے سکول کھول دو. لیکن مجھے انتظامی طور پہ ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ, انتظامی طور پہ مجھے ابھی بھی بہت سارے جو ایشوز ہیں اس پہ سندھ حکومت اور وفاق ایک پیج پر دکھائی دیتی ہے. جو این سی او سی سے ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں, جو امپلیمنٹ ہوتے ہیں, وہ وہاں کنسنسس سے کیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد ہی وہ چاہے اس میں اگر کوئی ایک صوبے کی خواہش نہ بھی شامل ہو, لیکن اگر زیادہ جھکاؤ یہ بات میں ہو کہ یہ عمل کرنا ہے تو پھر وہ وفاق اس کو کرتا ہے. لیکن بہرحال مجھے آگے بڑھنا ہے, مجھے مصدق ملک صاحب سے بات کرنی ہے. دیکھیں ماریا ایک سیکنڈ, مجھے ایک امپورٹنٹ بات ماریا کرنی ہے. دیکھیں قوم سن رہی ہے, ملتان کے ہاسپٹلز کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. آلریڈی 70% کیپیسٹی آکوپائیڈ ہے ملتان کے ہاسپٹلز میں, 17% تک وہاں انفیکشن ریٹ چلا گیا ہے. خدا نہ خواستہ جلسہ کرنے کے بعد ماریا اگر آپ ہی رپورٹ کر رہی ہو یہ 25-30% پہ چلا گیا ہے. غریب آدمی, عام آدمی کے گھر میں میں نے تو پشاور کے جلسے کی سٹیج کی تصویریں دکھا دی ہیں کہ وہاں پہ جو قیادت تھی وہ آہستہ آہستہ کووڈ پازیٹیو وہ ہو رہے ہیں. اللہ کرے وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں, لیکن ہر کسی کے پاس ملتان ہے ماریا, یہ وہ ملتان ہے جس میں انہوں نے ٹیسٹنگ نہیں کرائی 3 ماہ سے. آپ کو پتہ ہے ملتان کے لوگ ٹیسٹنگ کے لیے سکر آتے تھے, ابھی ان کو درد ہے ملتان کا. پوچھے ملتان والوں سے کیا حشر کیا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف بڑھوں گی. سر سے یہ بات کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے سر, اب آپ کی طبیعت اتنی ٹھیک ہے, آپ جلسے میں خود جا رہے ہیں, اب تو ماشاءاللہ سروائیور ہے, اینٹی باڈیز سے مالا مال اس وقت. جی میں تو اس وقت اینٹی باڈیز, ابھی میں نے ویسے اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ نہیں کروایا, بٹ آئی ایم فیلنگ مچ بیٹر. گریٹ. دیکھیے میں آپ کے سامنے میرا ذاتی جو نقطۂ نظر ہے, میں بہت کنزرویٹو ہوں کورونا کے معاملے میں, اور میں پچھلی مرتبہ بھی یہ کہتا رہا کہ ایک بڑا مؤثر لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. لاک ڈاؤن اور شٹ ڈاؤن میں فرق ہوتا ہے. کسی نے شٹ ڈاؤن کی بات نہیں کی تھی, ایک مؤثر لاک ڈاؤن کی بات کی تھی. آج بھی حکومت کی اگر کوئی مؤثر لاک ڈاؤن کی پالیسی ہو تو ہم سب اپنی پارٹی کے فیصلوں کے پابند ہیں, ہم پولیٹیکل ورکرز ہیں, لیکن ہم اپنی پارٹی میں لابی کرتے ہیں, ہم نقطۂ نظر آگے بڑھاتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال کنزرویٹو ہوتا ہے, کچھ لوگ اگریسو ہوتے ہیں. لیکن اس وقت جو پرابلم ہمیں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومت کی پالیسی ہے اس کے اندر بہت زیادہ انکنسسٹنسی ہے. میں کچھ تو آپ نے اگزامپل دے دی کہ ایک ہی دن میں جماعت اسلامی کو اجازت دی پشاور کی ایڈمنسٹریشن نے اور پی ڈی ایم کو نہیں دی, جس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. یعنی پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, جے یو آئی ایف اور دیگر جماعتوں کے لوگ تو کورونا کو پھیلاتے ہیں لیکن جماعت اسلامی نہیں پھیلاتی. سر جماعت اسلامی کورٹ چلی گئی تھی, وہاں سے ان کو کور مل گیا تھا ٹیکنیکلی, اگر بات مجھ سے پوچھیں. جی اگر آپ ٹیکنیکلی پوچھیں تو کورٹ نے جو لکھا ہے فیصلہ وہ وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ انکنسسٹنٹ ہیں. اگر آپ کی ایک مؤثر پالیسی ہوتی اور آپ کورٹ میں پیش کرتے اور اس پالیسی کے تحت دکھایا جاتا کہ آل پیپل, آل پارٹیز الائک ایک یکساں پالیسی جو ہے اس کا اطلاق کیا جا رہا ہے, تو وہ کبھی بھی یہ ڈسکریمنیشن ان کو نظر نہ آتی. کورٹ نے تو کنفرم کیا جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈسکریمنیٹری پالیسی ہے, اسی وجہ سے جماعت اسلامی کو اجازت دی. پھر لاہور میں تو کورٹ نے نہیں کہا تھا آپ کو, آپ نے اجازت دی, اللہ مغفرت فرمائے مولانا رضوی صاحب کو, 5-10 لاکھ لوگ آئے اور آپ نے اجازت دی. اور اسی دورانیے میں آپ نے ہماری جو ریکویسٹ تھی کہ ہمیں کھلی جگہ پہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بھی اقبال پارک کے اندر اجازت دیں, ہماری اجازت مسترد کر دی. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں. اگر یہ ساری باتیں ٹھیک ہے تو ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحب نے جو جلسہ کیا اور اس کے بعد کوئی کرکٹ یا ہاکی یا کیا کھیلا, فٹ بال, بھائی وہ کیا تھا وہاں سے نہیں. جی اس کے علاوہ جو وزیر اعظم صاحب نے جلسے کیے فیصل آباد میں وہ کیا تھے. اور اگر آپ حکومت کا ڈیٹا دیکھیں جس کے اوپر وہ بعد میں نہیں کیے, بعد میں پی ٹی آئی نے کوئی جلسے نہیں کیے اس اعلان کے بعد, ویسے نہیں جی پہلے کیے یہ نہیں. آپ اپنے میڈم ریسرچر سے چیک کر لیں, یہ دونوں چیزیں, فیصل آباد کا جلسہ
اور میڈم کا جلسہ، یہ دونوں حکومت میرے اعلان سے پہلے دبا دب جلسے ہوئے ہیں سر، اس کے بعد نہیں ہوئے میری نالج. چیک کر لیں. اوکے آئی ول چیک، آئی ول ڈبل چیک. آپ کے پاس ریسرچرز ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس دن یہ بات ہوئی ہے کہ تمام جلسے بند کر دیے گئے ہیں، اسی دن شام کو فیصل آباد میں وزیر اعظم نے، جس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ اسمال میٹنگ تھی، وہ وہاں پہ جلسہ کیا باقاعدہ. اس وجہ سے یہ بات انکنسسٹنٹ ہے، اور اس انکنسسٹنسی کو ہم جب لابی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سامنے آتا ہے تو لگتا ہے یہ سارا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. ابھی آپ نے مجھے کہا کہ پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، یہ کوئی گلا نہیں ہے، طاقت کا غرور ہے. آپ چاہیں تو جس کو مرضی پکڑ لیں. وزیر اعظم نے پہلے کہا میں مونچھوں سے پکڑ کے کال کوٹری میں جیل کی ڈال دوں گا تو رانا ثناء اللہ کو 30 کلو گرام ہیروئن نکل ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کو انہوں نے امریکہ میں کہہ دیا کہ میں اس کو جیل میں ڈالوں گا، کہتا تھا جیل میں ڈالو، میں نے ڈال دیے، جیل میں ڈال دیا. طاقت کا یہی تو غرور ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب طاقت کا غرور ہے، پالیسی نہیں ہے، انکنسسٹنسی ہے، نااہلی ہے، سب کچھ ہے. جی جی بات سنیے. اگر تو معاملہ ہوتا صرف کرونا کا تو تمام سیاسی جماعتوں کو وزیر اعظم بٹھاتے اور جو NCOC ہے وہ اپنا ڈیٹا پریزنٹ کرتی. ایک مؤثر لاک ڈاؤن، جو شٹ ڈاؤن نہیں ہوتا، مؤثر لاک ڈاؤن کی ایک پالیسی سامنے پیش کرتے اور سب کا بائن لینے کی کوشش کرتے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ یہ نہیں ہو رہا. ہو یہ رہا ہے کہ کل مجھے لوہاری تھانے سے 8 فون آئے، انسپیکٹر نے فون کیا 8، اور مجھے انہوں نے ہراساں کیا ہے. مجھے انہوں نے کہا راجہ ظفر الحق صاحب کا ID کارڈ نمبر بھی دیں اور فون نمبر بھی دیں، اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر دہشت گردی کا ایک مقدمہ ہے جو پہلے سیل ہوا تھا، اب CCPO، یہ وہی ریپ والے CCPO صاحب ہے، کہ CCPO صاحب نے کہا ہے کہ وہ مقدمہ جو ہے اس کو کھول دیا جائے اور باقاعدہ ان کے ID کارڈز لیے. ID کارڈز کیوں لیے جاتے ہیں؟ یا تو وہ کیا مینٹیننس آف پروٹیکشن، پتہ نہیں، پبلک آرڈر، مینٹیننس آف پبلک آرڈر میں کسی کو اریسٹ کرنے کے لیے ID کارڈ چاہیے ہوتے ہیں یا اشتہاری کرنے کے لیے ہوتے ہیں. میں نے ان صاحب کو کہا مکمل کر لیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو گیلانی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ پورے ملک میں ہو رہا ہے. اگر میرے ساتھ ہو رہا ہے تو بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ٹیلی ویژن پہ نہیں آتے، ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو یہ ایک پولیس اسٹیٹ ہے جن کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. ہونا چاہیے پالیسی ہو تو ہم سے بات کریں. بات بھی نہیں کر رہے. سر بات کرنے کی بات پہ میں آنا چاہتی ہوں. میں بریک پہ جانا چاہتی ہوں، واپس آ کے میں کروں گی آپ سے یہ آغاز کروں گی. ڈاکٹر صاحب یہ آغاز کروں گی جو بات کرنے والی بات ہے. پچھلے ہفتے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ریفارمز کے اوپر بات کریں تو اپوزیشن نے کہا ہم نہیں بات کرنا چاہتے، اور PMLN کی تو پالیسی ہے کہ خان صاحب سے تو کوئی بات کرنی ہی نہیں ہے بیکاز ہم نے ان کو لائے ہیں، ان سے بات کریں گے. سو پہلے یہ کلیئر کر لیں کہ خان صاحب سے بات کرنے کے لیے بطور آپ کی جماعت تیار ہے. بریک کے بعد پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر مصدق صاحب نے بالکل اچھی تجویز دی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب کو بلا کے بٹھا کر بات کرنی چاہیے اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسی کا انیشیٹو ہوتا ہے. لیکن جب مل بیٹھ کے بات کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس میں 2 مختلف رائے آتی ہیں رسپانس کی PMLN کے اندر سے. ذرا سنیے کس طرح. بالکل ویلکم کروں گا اگر یہ میننگ فل کوئی گیدرنگ ہو سکے جس میں یہ تمام فیصلے کیے جائیں کہ کووڈ کا ہم نے کس طرح مقابلہ کرنا ہے. حکومت کو انیشیٹو لے اس مسئلے کے اوپر. فیصلہ میاں صاحب نے کر لیا ہے کہ کسی سے کوئی بات نہیں ہوگی. اگر اپنی جنگ لڑیں گے تو عوام کے بلبوتے پہ لڑیں گے، اپنے اصولوں پہ لڑیں گے، اور دیٹس اٹ. سو ڈاکٹر مصدق صاحب پھر اب فائنلی اگر حکومت یا پرائم منسٹر صاحب ایک انویٹیشن ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو PMLN ادھر بات کرنے جائے گی. ابھی تک وہ آیا کیوں نہیں انویٹیشن؟ نہیں، میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گی، آ جانا چاہیے تھا. لیکن آپ لوگ کریں گے پھر بات چیت اگر گورنمنٹ بلاتی ہے؟ جی ڈاکٹر مصدق صاحب. مائک میوٹ تھا، میں معافی چاہتا ہوں. جی دیکھیں، میں آپ کو 2 چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلی یہ ہے کہ پرسوں اسپیکر صاحب نے ایک میٹنگ بلائی تھی کرونا وائرس پہ، اور جس وقت میٹنگ بلائی تھی اسی وقت ایک جلسے میں عمران خان صاحب نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا یہ NRO مانگ رہے ہیں. جب بھی ہم سے بات کرتے ہیں صرف ایک بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے کیسز ختم کرو اور ہمیں NRO دو، تو ہم ان کو کبھی NRO نہیں دیں گے. اب آپ سوچئے کہ اگر آپ کو NRO نہیں چاہیے، اگر آپ ان سے بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو NRO چاہیے. اگر پرائم منسٹر صاحب خود پہلے تو حلفاً یہ کہیں کہ یہ جو میٹنگ کر رہے ہیں کرونا وائرس کی پبلک ہیلتھ ایشو کے اوپر، یہ NRO نہیں ہے، کوئی ان سے NRO نہیں مانگ رہا، اور پھر سب لوگوں کو بلائیں تو گڈ فیتھ میں آ جائیں گے. ورنہ تو یہ ہمارے ساتھ 5 مرتبہ ہو چکا ہے کہ اسپیکر صاحب میٹنگ بلاتے ہیں،
4 وزیر پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ یہ این آر او مانگ رہے تھے. دوسرا, ابھی ایک پروگرام میں مالک صاحب کے تھوڑی دیر پہلے فواد صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ 12 میٹنگ بلائے تو پھر ہی بات ہو سکتی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو فواد صاحب جو ان کے وفاقی وزیر ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں وہی بات جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں. یہ کیوں اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں؟ کرونا پہ ہم بات کر رہے ہیں, آپ کیوں آپ 12 کو بھائی اندر لا رہے ہیں؟ اگر آپ کو بات کرنی ہے تو آپ کہیں کہ آپ ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف بڑھوں گی اس لیے کیونکہ میں نے اس بات کا جواب لینا ہے کہ یہ ایک وقت ہے کنسنسس بلڈنگ کا. حکومت میں جو ہوگا اس کی ذمہ داری زیادہ ہوگی. پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت میں ہے, اس لیے جواب دہی ادھر کے معاملات کی ان سے ہوتی ہے, پوچھا جاتا ہے ان سے. وفاق میں آپ سے جواب دہی ہوگی. سو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جس میں بلا کے کچھ اور کہا جاتا ہے, بعد میں کوئی اور بات کہہ دی جاتی ہے, بقول ڈاکٹر صاحب کے 4 دفعہ ایسا ہو چکا ہے. سو بتائیے نا کہ کوئی اگر جوائنٹ اسٹریٹجی بنانی ہے تو کون پہل کرے گا اس میں؟ حکومت ہی کرے گی یا اپوزیشن کرے گی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے ناانصافی کیا, اور جو ان کا بیان ہے جی کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے یا این آر او کی بات کرتی ہے. ایک طرف قوم تو چلیں اس کووڈ پہ یا کرونا پہ ان کا دورہ معیار دیکھ رہی ہے, یہ کہتے تھے جی پارلیمنٹ کے فلور پہ اور پارلیمنٹ کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے, پارلیمنٹ مقدس ہے, ادھر آ کے بات کرنی چاہیے. چند روز قبل آپ کے سامنے ہے, شاید ماریہ پوچھ رہی تھی کہ باضابطہ حکومت کی طرف سے کب ان کو آفر آئے گی. اسپیکر نیشنل اسمبلی نے باقاعدہ کمیٹی بنائی, اس کمیٹی کا بائیکاٹ کر کے چلی گئی اپوزیشن. پرائم منسٹر صاحب ہمیں بتائیں ڈاکٹر مصدق صاحب, پرائم منسٹر صاحب بتائیں تو کوئی حرج ہے پرائم منسٹر صاحب؟ یہ تو چھپنا. دیکھیں اسپیکر, ایک سیکنڈ ٹھہریے گا, ایک سیکنڈ آپ مجھے ذرا موقع دیں. حکومت کو زیادہ ٹائم دیا کریں, 2 اپوزیشن کے لوگ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں, مجھے قوم کو بتانا ہے حقیقت کیا ہے. دیکھیں اسپیکر نیشنل اسمبلی آپ کا پارلیمنٹ کا ہاؤس کا کسٹوڈین ہے. اگر وہ کمیٹی بنانے جا رہے ہیں, باقی کمیٹیاں بھی بنتی ہیں, تو ان کا کیا کام ہے اس کا بائیکاٹ کے جانا؟ اگر یہ سنجیدہ ہیں, اگر یہ سنجیدہ نہیں ہے اور فیٹ آف کے بل کی طرح بیہائنڈ دا سین ہمیں بلیک میل کریں گے پوری قوم کے سامنے ہے, تو وہ چیزیں تو سامنے آئیں گی. دوسرا, مصدق ملک صاحب چھوڑیں, آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, میرا پی ٹی آئی سے ہے. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں, ایک پاکستانی کی حیثیت سے سوچیں, ہم دونوں کو سوچنا چاہیے کیا حالات آج خطرناک نہیں ہیں پہلے سے زیادہ کرونا کو لے کے؟ کیا جلسے ہونے چاہیے؟ حکومت نے ایک بھی جلسہ نہیں کیا, ماریا ایک بھی جلسہ نہیں کیا, جبکہ این سی او سی نے اور این سی سی نے فیصلہ کیا کہ بڑی گیدرنگز نہیں ہوں گی. بار بار قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور آج کل فردوس عاشق امان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ. ایک منٹ ٹھہرے, یہ تھوڑی کلیئرٹی. میں ٹاک شوز میں دیکھتا ہوں جی وہ ریلی کیا وہ جا رہی تھی, لوگ اکٹھے ہو گئے جی وہ جی سر کلیئرٹی یہ بات ہے کہ ٹھیک ہے جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ ضرور پابندی لگائیے, لیکن جب ہم اتنے بڑے مجمع اور دیکھتے ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ریاست اپنی ریٹ کو اسٹیبلش نہیں کر پا رہی, تو پھر یہاں پہ ڈبل سٹینڈرڈز کے سوال اکٹھے ہو کرتے ہیں. پرنسپل پوزیشن میری ہے کہ جلسے نہیں کرنے چاہیے, لیکن ریاست کی ریٹ کے بارے میں اتنا ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو کیوں ہے, یہ بھی تو آپ کو جواب دینا ہوگا نا. بالکل ایسا, دیکھیں ماریا بالکل ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں پوری قوم دیکھ رہی ہے, ایک چھابڑی والا دیکھ رہا ہے, ایک ریسٹورنٹ والا دیکھ رہا ہے, اسکول والے احتجاج کر رہے ہیں, جلسہ جلوس پاکستان میں ہو رہا ہے, شادی ہال والے, میرج ہالوں والے, شامیانے والے. کس طرح قوم ایک پیج پہ آ سکتی ہے جبکہ لیڈرشپ اس ملک کی ایک پیج پہ آنے کو تیار نہیں ہے؟ اپوزیشن میں بلاول زرداری ہوں, مریم صفدر صاحبہ ہوں, خود کو فیوچر کا پرائم منسٹر پورٹریٹ کرتے ہیں, اپنی پارٹی کے لیڈرز ہیں. لیڈرز کا کام ہے قوم کو تحفظ دینا, قوم کے مستقبل کا سوچنا, ان کی جانیں بچانا. اگر ہم لوگ ہی جلسہ جلوس کھیلیں گے, آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں کہ آپ گلی محلے کے اوپر ایس او پیز, مساجد میں ایس او پیز, مارکیٹس میں, پارکس میں, ٹرانسپورٹیشن میں کہاں ہم ایس او پیز لگا سکتے ہیں؟ یہی بات ہم اپوزیشن والوں کو کہنا چاہ رہے ہیں. کہیں نہیں جا رہا, پاکستان بھی ادھر ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو ایونچولی ایس او پیز لگانے پڑیں گے, ریاست کو لگانے پڑیں گے. یہ جو 2 ماہ ٹھہرنے والی بات ہے اس پہ میں اگری کرتی ہوں. بائی دی وے نفیسہ صاحبہ, اگر ایک ہفتہ میں تو 2 ماہ کی بات نہیں کر رہی. ڈاکٹر صاحب مجھے وقت اور یا تو آپ دیکھیں ایک سیکنڈ دیں پھر, یا تو اگر ہم حکومت جیسے آپ بات کر رہی ہیں ایس او پیز کو امپلیمنٹ کرائیں, جب ہم ان کے ساتھ ایس او پیز کی طرف آتے ہیں تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن, بیکاز کہیں پہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, کہیں پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. یہ بات ہے, صرف ہم کہہ رہے ہیں ضرور کرائیں لیکن اکراس دا بورڈ کرائیں, یہ میری گزارش ہے. نفیسہ صاحبہ 4 ہفتے, میں تو کہتی ہوں 2 مہینے چھوڑ دیں. آپ اب تو سائنٹیفک ڈیٹا ہے نا کہ 4 ہفتے چاہیے ہیں اس کا سائیکل بریک کرنے کے لیے. 4 ہفتوں بعد آپ یہی جلسے ضرور کر لیجئے گا, کوئی نہیں اس پہ اعتراض کرے گا. کیوں ہم 4 ہفتے اس کو پوسٹ پون نہیں کر سکتے؟ اس کی لاجک کیا ہے پیچھے؟ تحریک پہ کون سا ایسا فرق پڑ جائے گا آپ کی؟ دیکھیں میں وہی پوائنٹس ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہی کہ ان کی کرونا کی پالیسی میں بہت بڑے گیپس ہیں.
شروع میں اور ایون ناؤ یہ مکس میسیجنگ کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ سندھ میں یہ پریشرائز کر رہے ہیں حکومت کو کہ یہ دکانیں کھولیں. سندھ میں یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم مزاحمت کریں گے, آپ دکانیں کھولیں. اور ادھر ایس او پیز کی بات ہو رہی ہے, اور پھر اتنے سارے ایگزامپلس ہیں جہاں انہوں نے خود وائلیشنز کی ہیں. کب سیکنڈ ویو شروع ہوا, کیوں انہوں نے جب ویو ختم ہونے کو تھا تو کیوں انہوں نے گلگت بلتستان کی الیکشنز اس وقت نہیں کرائی, کیوں انہوں نے جب ویو بڑھ رہا تھا اس وقت انہوں نے گلگت بلتستان کی الیکشنز کرا کے اور آدھی گلگت بلتستان کو انہوں نے انفیکٹ کر دیا ہے. تو ان کی پالیسی جو ہے اٹس فل آف ہولز. اس کے اوپر پھر یہ کہتے ہیں غریب کا ان کو احساس ہے, لیکن آج غریب کو انہوں نے زندہ دفن کرنے کو یہ اس نہج پر یہ پہنچ گئے ہیں. غریبوں کے حالات ایسے ہیں کہ نہ جی سکتے ہیں نہ مر سکتے. ہم اپنے حلقوں میں بیٹھے پی ٹی آئی پہ لگا رہی ہے, مہنگائی کے بالکل وہی الزام آپ پہ لگے گا. سندھ میں آپ کی پالیسی مختلف ہے, ان کو صرف کرونا یاد ہے. وفاق اور پنجاب میں آپ کی پالیسی مختلف ہے. آپ کے اپنے جو اشتہار ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ کسی بھی ٹھوس وجہ جسے اجازت دی گئی کاروباروں اور علاج اور معالجے کے علاوہ گھروں سے باہر نہ نکلیں, یہ آپ لوگوں نے کہا ہے اپنے اشتہاروں میں. سنیے میری بات, جی آج ہر کوئی یہ رسک لینے کے لیے تیار ہے, کیونکہ ان کا جو لارجر ایم اور گول ہے وہ یہ ہے کہ اس کٹ پتلی ناکام نالائق حکومت جنہوں نے لوگوں کے اوپر ایسے مظالم ڈھائے ہیں جو ماضی میں کسی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, ان کو گھر جانے کے لیے لوگ نکلیں گے. نفیسہ بی بی, آپ جلسے کرتے ہیں 4 ہفتے بعد کیا گورنمنٹ چلی جائے گی, 2 مہینے بعد گورنمنٹ چلی جائے گی؟ اس وقت ماریا ریڈیو پاکستان کے لوگ یہ باہر دھکے دے دے کر لوگوں کو نکال رہے ہیں. آج سٹیل مل کے ہزاروں لوگوں کو انہوں نے دھکے دے دے کر لوگوں کو نکالا ہے. یہ لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں, یہ مہنگائی سے لوگوں کی آپ کس وجہ سے یہ نکال رہی ہیں تحریک, اس پہ اعتراض نہیں ہے, وقت ٹائمنگ پہ اعتراض ہے, ٹائمنگ پہ اعتراض ہے. بالکل, ہم عوامی لوگ ہیں. میرے گھر کے باہر آج 50 خواتین کھڑی ہوئی ہیں, رو رہی ہیں, کھانا نہیں ہے ان کے پاس, افورڈ نہیں کر سکتے. کنکلوڈنگ نوٹ ڈاکٹر صاحب, 4 ہفتے اگر اس تحریک پہ تھوڑا سا بریک لگا لیں گے تو کیا آپ کی گیس کنیکشن تحریک جو ہے اس پہ کوئی بہت فرق پڑے گا, یا حکومت بہت کمزور ہو جائے گی اگر آپ یہ 4 ہفتے مسلسل تحریک چلاتے رہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب, واٹ از دا لاجیکل کنکلوژن اگر اس 4 ہفتے نہ چلائی گئی تحریک اس کے بعد چلا لیں؟ جی ڈاکٹر صاحب, اگر ماریا ہم ان کے ساتھ بالکل کمیٹڈ ہیں, اگر ایک پالیسی کے ساتھ چلیں, ٹھیک ہے, ایک جلسے کی نہیں ہے کرونا کہ ایک جلسے سے نکلتی ہے آپ کی سندھ میں بھی ہو رہا ہے نا, وہاں پہ آپ کی ڈفرنٹ پالیسی بظاہر نظر آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کنکلوڈنگ نوٹ, پھر مجھے آگے بڑھنا ہوگا. کوئی ڈفرنٹ پالیسی نہیں ہے. وی آر کمیٹڈ کہ کرونا کو اگر ختم کرنا ہے تو آپ یہ ان کی جو ملاقات والی پالیسی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بتا دیں. ٹھیک ہے نفیسہ, ڈاکٹر صاحب سیاستدان, کیونکہ یہ سیاسی نہیں ہے, سیاسی قیادت آتی ہے یہ ٹیبل کے نیچے. میں کیسے بات کروں جی, طریقہ بتا دیں. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیے, 2 باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحبہ نے صحیح کہا ہے, میں نے بھی یہ پہلے آپ کو کہا ہے کہ اگر ایک مؤثر پالیسی ہو اور آپ یہ تفریق کریں, لاک ڈاؤن از ناٹ شٹ ڈاؤن, کوئی شٹ ڈاؤن کو نہیں کہہ رہا, لیکن اگر آپ ایک مؤثر پالیسی لے کر آئیں اور آپ بات کرنے کو تیار ہوں, آپ حلفاً کہیں کہ این آر او نہیں کریں گے تو بات ہو جائے گی. لیکن اگر آپ بات کرنے کو تیار نہیں تو بات کیسے ہوگی؟ تو یہ بات ہے. سر یہ تو اگر مگر ہے بڑا, سر بڑا اگر مگر ہے ڈاکٹر صاحب یہ ویسے نہیں دیکھتے نا. میں آپ ماریہ صاحبہ میری بات تو سنیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اگر آپ کو یہ سوال ریٹرن کروں کہ بلیک لائیوز میٹر جب ایک بندہ مرا تھا جس کے گھٹنے کے اوپر ایک سیاہ فام آدمی, ایک سفید آدمی نے گھٹنا رکھا تھا, تو پورا یورپ اور پورے امریکہ میں پروٹیسٹ ہوا تھا. تو آپ کو کوئی پوزیشن اس وقت کیا تھی؟ آپ چاہتی تھی یہ نہ ہو کیونکہ کرونا چل رہا تھا. تو یہ بات جو ہے اس طرح میڈیا ہم سے نہیں سکتا. سر وہاں 1.25 لاکھ لوگ مرے سر امریکہ میں. ویری گڈ ایگزامپل ٹو کوٹ ڈاکٹر صاحب. میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا امریکہ کی ایگزامپل کوٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے سر. 1.25 لاکھ بندے وہاں مرے ہیں سر. بلیک لائیوز میٹر میڈم بلیک لائیوز میٹر صرف امریکہ میں نہیں ہوا. میں نے جان کے آپ کو یہ ایگزامپل دی, ورنہ میں آپ کو امریکہ کے الیکشن کی دیتا ایگزامپل. اور کیونکہ آپ ایک حقوق کی علمبردار ہیں, اس وجہ سے میں نے آپ کو ایگزامپل وہ دی ہے جو آپ کو پنچ کرے کہ بلیک لائیوز میٹر جب یورپ میں چلی ہے تو اس وقت چل رہی تھی یہ کرونا, تو اس وقت بھی آپ نے کیا آپ اس کے خلاف تھی؟
یعنی ہمارے جو حقوق ہیں، جس طرح نفیسہ شاہ صاحبہ کہہ رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں اور لوگ باہر نکل کے احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ہمیں احتیاط کا دامن چلے سر احتیاط کا دامن رکھ کے احتجاج، لیکن اس کے جو نتائج ہوں گے نا پھر وہ بھگتنا سب کو ہوں گے، اس کی رسپانسبلٹی سب پہ ہوگی. بہت شکریہ. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے، پھر کنکلوڈنگ کامنٹ لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ملک میں جو کووڈ کی دوسری لہر ہے اس میں جو تازہ ترین ہمارے پاس اس وقت سٹیٹس ہیں، اس میں جو لاسٹ 24 گھنٹے ہیں اس میں جو اموات ہیں اس کی تعداد ہے 54. جو ریکور کیے ہیں وہ 1489 ہیں، اور ابھی تک جو ٹوٹل 24 گھنٹوں میں کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وہ 43,214 ہیں، یعنی 43,214. سو یہ تعداد آگے بڑھتی ہی جا رہی ہے. جتنا آپ خیال کریں گے اتنا یہ کنٹرول میں رہے گا، نہیں کریں گے تو جیسے ہسپتال میں اس وقت دباؤ ہے وہ بھی مزید بڑھتا ہی رہے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.